शब कदर तक कुरान की ये सूरत रोज़ाना पढ़ो, घर में अल्लाह का नूर और रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा। ये सूरह रमज़ान में फ़कीर भी पढ़े तो माला माल हो जाए। वो सूरत ये है। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक वो बारबरकत महीना है जिसके बारे में ख़ुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 है, यानी है ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इस सूरह बकरा में आगे इरशाद होता है, शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। गोया रमज़ान में और कुरान का आपस में ऐसा ताल्लुक़ है जैसे रूह और जिस्म का। जब बंदा इस महीने में कुरान की किसी ख़ास सूरत को अपनाता है, उसे रोज़ाना पढ़ता है और शब कदर तक उसकी तिलावत का एहतमाम करता है, तो उसके घर में नूरानियत, सुकून और बरकत के दरवाज़े खुलने लगते हैं। अल्लाह ताला कुरान के बारे में फ़रमाते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन, यानी हम कुरान में वो चीज़ नाज़िल करते हैं जो मोमिनों के लिए शफ़ा और रहमत है। उसी तरह एक और मकाम पर इरशाद है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, कि ये एक बाबरकत किताब है जो हमने आपकी तरफ नाज़िल की। जब कुरान बाबरकत है तो इसकी सूरतें भी यकीनन बरकत, रिज़्क और नूर का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। जब बंदा अल्लाह के कलाम से जुड़ता है तो उसके घर में भी उसी नूर की झलक पैदा होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान से ताल्लुक़ की अज़मत को वाज़ह करते हुए फ़रमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। एक और हदीस में है कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शफ़ाअत करेगा। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है वहाँ रहमत नाज़िल होती है, फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और शैतान भाग जाता है। एक और हदीस में आता है कि रमज़ान में हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। ये वो महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया करते थे। नाज़रीन, रमज़ान और मुबारक का बाबरकत महीना अपने अंदर बेशुमार रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत के ख़ज़ाने समेटे हुए है। लेकिन इस महीने की सबसे अजीम और मुक़द्दस रात वो है जिसे कुरान मजीद में लैलतुल क़द्र कहा गया है। शब कदर वो रात है जिसे अल्लाह ताला ने हज़ार महीनों से बेहतर करार दिया। वो रात जिसमें आसमान से रहमतों की बारिश होती है, फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और बंदों की तकदीरें लिखी जाती हैं। ये रात दरअसल अल्लाह ताला की बेपाया रहमत और फ़ज़ल का मज़हर है। शब कदर के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने उसे शब कदर में नाज़िल किया। कुरान मजीद सूरह कदर, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़िश शहर, शब कदर हज़ार महीनों से बेहतर है। सूरतुल क़द्र आयत नंबर 3, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इस रात फ़रिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। सूरतुल क़द्र आयत नंबर 4, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने उसे एक बाबरकत रात में नाज़िल किया। सूरतुद दखान आयत नंबर 3, शाहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। सूरतुल बकरा, सोचिए अगर कोई शख्स रमज़ान के आगाज़ से लेकर शब कदर तक रोज़ाना एक सूरत को पाबंदी से पढ़ता रहे तो वो हज़ार महीनों की इबादत के बराबर अजर का मुस्तहिक बन सकता है। यही वो राज है जिसकी वजह से औलिया अल्लाह और सालहीन रमज़ान में मखसूस सूरतों की कसरत से तिलावत का एहतमाम करते थे। इन आयात से वाज़ह होता है कि शब कदर का सबसे बड़ा शरफ़ ये है कि इस रात कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। ये रात कुरान के नज़ूल की रात है और कुरान ख़ुद हदायत, रहमत और नूर है। इसलिए जिस रात कुरान नाज़िल हुआ वो यकीनन सब रातों से अफजल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नीयत से शब कदर में क़याम किया उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं क्या दुआ पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी,
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ در حقیقت بہت بڑی بھلائی سے محروم رہا۔ سنن نسائی۔ یہ احادیث واضح کرتی ہے کہ شب قدر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ عملی عبادت اور مغفرت کی رات ہے۔ اسلامی تاریخ میں شب قدر کا سب سے بڑا واقعہ نزول قرآن ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے تو فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ تھا۔ اس لمحے سے جہالت کا اندھیرا ختم ہونا شروع ہوا اور ہدایت کا نور پھیلنا شروع ہوا۔ یہی وہ رات تھی جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ عرب کے بدو جو قبائلی لڑائیوں میں مبتلا تھے اسی قرآن کی تعلیم سے دنیا کے امام بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی جن کا دل ابتدا میں اسلام کے خلاف تھا، قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ بعد میں وہی عمر بن خطاب اسلامی خلافت کے عظیم حکمران بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے بھی شب قدر کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی زندگیوں کو عبادت، تقویٰ اور خدمت دین میں وقف کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رمضان کے آخری عشرے میں غیر معمولی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سال بھر عبادت کرے اور شب قدر کی عبادت سے محروم رہ جائے تو وہ گویا ایک عظیم خزانے سے محروم رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور فرماتے کہ یہ راتیں سونے کے لیے نہیں بلکہ رب کو منانے کے لیے ہیں۔ شب قدر کیوں 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینے تقریباً 83 بنتے ہیں، یعنی ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ اجر رکھتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شب قدر عطا فرمائی تاکہ وہ ایک رات میں 1000 مہینوں کا اجر حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اس امت پر۔ اس رات کے حوالے سے حدیث میں کچھ نشانیاں بھی بیان ہوئی ہیں جن میں رات معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، فضا میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے، صبح کا سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ لیکن اصل مقصد نشانیوں کی تلاش نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اس رات میں نفل نمازوں کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، درود شریف، صدقہ و خیرات خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرنے چاہیے۔ قرآن ہمیں رزق کے دروازے کھولنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب بندہ رمضان میں قرآن کی کسی صورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کا تقویٰ بڑھتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یہی تقویٰ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ صدقہ رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت سب سے بڑا روحانی صدقہ ہے جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ ایک سورت پڑھتا ہے تو سوچئے کتنی نیکیاں جمع ہوتی ہیں، اور جب یہ عمل پورے رمضان جاری رہے تو اس کی برکت کیسے اس کے گھر میں بارش کی طرح برس سکتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان رمضان میں خاص طور پر قرآن کی صورتوں کو اپنا معمول بناتے تھے تاکہ ان کے گھروں میں نور، سکون، رحمت اور رزق کی فراوانی ہو۔ یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصل تاثیر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم،
یعنی تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب بندہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ کے کلام کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنی رحمت کے ذکر میں شامل فرما لیتا ہے، اور جس کا ذکر اللہ کرے اس کے گھر سے فکر اور تنگی کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ رمضان میں ایک سورت کو شب قدر تک روزانہ پڑھنے کا مقصد محض مال و دولت نہیں بلکہ دل کی امیری ہے۔ جب دل امیر ہو جائے تو حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں۔ فقیر بھی اگر اخلاص کے ساتھ قرآن سے جڑ جائے تو اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے، کیونکہ اصل غنا دل کا غنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، بخاری و مسلم۔ لیکن ساتھ ہی اللہ ظاہری اسباب میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، روزگار کے دروازے کھول دیتا ہے، گھریلو جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے اور اولاد میں نیکی پیدا فرما دیتا ہے۔ جو شخص رمضان میں شب قدر تک کسی بابرکت سورت کو روزانہ پڑھے، اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرے، حلال کمائی اختیار کرے اور گناہوں سے بچے تو اس کے گھر میں واقعی نور اترتا ہے۔ فرشتے اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور رزق میں ایسی برکت آتی ہے جو بارش کی طرح برستی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب قرآن کی برکت، رمضان کی عظمت اور شب قدر کی فضیلت کا فیض ہے۔ تاریخ میں کئی اولیاء اللہ نے شب قدر میں روحانی ترقی حاصل کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان کی ہر رات میں قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا اور آخری عشرے میں عبادت بڑھا دیتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنا بھی ایک عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے تاکہ شب قدر کو یقینی طور پر پا سکیں۔ شب قدر ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ انسان کی اصل کامیابی دنیاوی مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر ہم اس رات کو سچے دل سے توبہ کریں تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ رات ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ اسی رات قرآن نازل ہوا۔ اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کا وہ انمول تحفہ ہے جو صرف امت محمدیہ کو عطا کیا گیا۔ یہ رات مغفرت، رحمت اور نجات کی رات ہے۔ اس رات کی قدر کرنا دراصل اپنی زندگی کی قدر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی صحیح قدر کرنے، اس میں عبادت کرنے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، جس رات کی اتنی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس کی برکات بیان کرنا آسان نہیں، رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں کہ جس میں ایک ایک لمحہ نور، برکتوں اور فضیلتوں سے معمور ہوتا ہے، اس میں شب قدر جیسی اس عظیم رات تک قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کرنے کا اجر اتنا عظیم ہے کہ جو انسان کو 83 سال کی عبادت کا حامل بنا دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بزرگ ہر رمضان میں خاص اہتمام سے عبادت کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے میں ہر رمضان کو آخری سمجھ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ یہی سوچ ہمیں شب قدر تک لے جاتی ہے۔ جب بندہ یہ سوچ لے کہ شاید یہ آخری موقع ہے تو اس کی دعا میں سچائی آ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک 3 عشروں پر مشتمل ہے اور ہر عشرہ اپنے اندر ایک خاص پیغام، ایک خاص کیفیت اور ایک خاص انعام رکھتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا۔ ان تینوں میں دوسرا عشرہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ بندے اور رب کے درمیان معافی اور بخشش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہوتا ہے تو ایک مومن کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس نے رحمت کے دروازے تو کھٹکھٹا لیے، مگر اب اسے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا کرنا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، مغفرت کا عشرہ۔ مغفرت کا مطلب صرف گناہوں کا معاف ہو جانا نہیں بلکہ ان گناہوں کے اثرات کا مٹ جانا بھی ہے۔ عربی لفظ مغفرت کا مادہ غفرہ ہے جس کے معنی ہیں ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف فرماتا ہے بلکہ انہیں بندوں کی نظروں اور حساب کی سختیوں سے بھی چھپا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ مغفرت کا انتظار نہ کرو بلکہ اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث میں ہے، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔
سنن ترمذی۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے اگر رمضان جیسا مہینہ گزر جائے اور ہم مغفرت حاصل نہ کر سکیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ دوسرا عشرہ دراصل خود احتسابی کا عشرہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیا میرے روزے صرف بھوک اور پیاس کا نام تو نہیں؟ کیا میری زبان غیبت سے محفوظ ہے؟ کیا میں نے اپنے والدین سے معافی مانگی؟ کیا میں نے کسی کا حق دبایا تو نہیں؟ رمضان ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ اگر ہمارا رویہ نہیں بدلا تو روزہ ادھورا ہے۔ دوسرے عشرے کی سب سے بڑی عبادت استغفار ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10۔ استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں بلکہ دل سے ندامت محسوس کرنا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل نرم ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں مغفرت قریب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تمہارا رب زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو پھر دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، وہ ضرور کھولے گا۔ یہی دوسرا عشرہ ہمیں سکھاتا ہے ہمت نہ ہارو، اللہ کی رحمت وسیع ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، دوسرے عشرے میں کم از کم روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو چند رکوع ہی صحیح مگر دل سے پڑھیں۔ رمضان میں دعا رد نہیں ہوتی، افطار کے وقت، سحری کے وقت اور تہجد کے وقت خاص طور پر دعا کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ سنن ابن ماجہ۔ دوسرے عشرے میں اپنی مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین، اولاد اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ایک سنہری موقع ہے۔ یہ وقت ہے اپنے دل کو صاف کرنے کا، اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا۔ تو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور تیسرے عشرے میں شب قدر تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ گویا ایک مومن کے روحانی سفر کا آخری اور فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اگر پہلے دو عشروں میں بندے نے توبہ، استغفار اور اصلاح کی کوشش کی ہے تو تیسرا عشرہ اس کی محنت کا صلہ پانے کا وقت ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں آسمانوں کے دروازے مزید کھل جاتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے اور بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں وہ رات پوشیدہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر تیسرے عشرے کو عشرہ نجات من النار کہا جاتا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو جہنم سے آزاد ہونے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں امید دلاتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے۔ اگر پہلے دن ضائع ہو گئے، اگر ہم کمزور پڑ گئے، تب بھی آخری عشرہ ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں غیر معمولی اضافہ فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آخری عشرہ محض عام دن نہیں بلکہ خصوصی عبادت کے دن ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معصوم نبی اس قدر اہتمام فرماتے تھے تو ہمیں کتنی زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تیسرے عشرے کی ایک بڑی سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے دنیاوی مشاغل سے کٹ کر مسجد میں قیام کرنا اور مکمل توجہ اللہ کی طرف کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور وصال سے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف دراصل دل کی صفائی کا عمل ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے تنہائی میں بات کرتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے اور نئی زندگی کا عہد کرتا ہے۔ تیسرے عشرے کی سب سے بڑی خصوصیت شب قدر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، یعنی ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ اجر رکھتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ یہ تلاش صرف کیلنڈر دیکھنے کا نام نہیں بلکہ دل کی بیداری کا نام ہے۔ تیسرے عشرے میں درج ذیل عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 قیام اللیل یعنی تہجد۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر 2 یا 4 رکعت نفل پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ کثرت دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تلاوت قرآن نمبر 3۔ قرآن مجید۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، کوشش کریں کہ آخری عشرے میں قرآن سے گہرا تعلق قائم ہو جائے۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے اور آخری عشرے میں مزید سخاوت فرماتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے ساری زندگی عبادت کی مگر انہیں روحانی سکون نصیب نہ ہوا۔ 1 سال انہوں نے آخری عشرہ مکمل اخلاص کے ساتھ گزارا، شب قدر کی رات رو رو کر دعا کی اور وہیں ان کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے فرمایا میں نے جان لیا کہ اللہ دل دیکھتا ہے مقدار نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل چیز دل کی کیفیت ہے۔ تیسرا عشرہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارا رمضان ویسا گزرا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہم نے اپنی نمازیں درست کیں؟ کیا ہم نے کسی کو معاف کیا؟ کیا ہم نے والدین کو راضی کیا؟ یہ آخری موقع ہے، شاید اگلا رمضان نصیب نہ ہو۔ جہنم سے نجات صرف آخرت کی آگ سے بچنے کا نام نہیں بلکہ دنیا کی آگ سے بھی بچنے کا نام ہے۔ حسد کی آگ، غصے کی آگ، نفرت کی آگ۔ اگر ہمارا دل نرم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آ گیا اور زبان ذکر سے تر ہو گئی تو سمجھ لیں نجات کا راستہ مل گیا۔ یہ آخری عشرہ ہے، شاید زندگی کا آخری موقع ہو۔ دنیا کی مصروفیات ختم نہیں ہوں گی مگر رمضان ختم ہو جائے گا۔ اگر اس بار بھی ہم نہ بدلے تو کب بدلیں گے؟ انہیں یاد دلائیں کہ تیسرا عشرہ اللہ کی طرف آخری دوڑ ہے، جو جتنا دوڑے گا اتنا قریب ہو جائے گا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ماہ رمضان المبارک میں شب قدر تک اللہ کے نور اور رزق حاصل کرنے کے لیے کس سورت کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے ناظرین شب قدر تک سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ تو قرآن پاک کی بہت ہی پیاری اور چھوٹی سورت ہے، اس کو آپ اگر کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی بہتر ہے، ورنہ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ روزانہ شب قدر تک اس سورت کی تلاوت بتائے گئے طریقے سے لازمی کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھیں گے، یا واسیع یا نور۔ ان دونوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی مکمل ایک تسبیح آپ نے ان ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر بھی آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور آخر میں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بے حساب رزق اور اس کی رحمت کے لیے دعا مانگ لینی ہے اور کثرت سے استغفار کرتے رہنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے ہر عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس مغفرت والے عشرے کی قدر کرنے سے سچی توبہ کرنے اور اپنے گناہوں سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔